नाजरीन आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज का प्रोग्राम एम.ए. उर्दू साल अव्वल परचय दोम के तलबा के लिए है। आज का हमारा मौजू है उर्दू नज़्म का इर्तक़ा। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दी है प्रोफेसर अतिकुल्लाह साहब को, जो शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका शुमार उर्दू के सरबरावरदा नक्कादों में होता है। आपकी कई किताबें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। सबसे पहले हम सर आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जदीद उर्दू नज़्म या उर्दू नज़्म है क्या? जी, नज़्म की तारीफ़ क्या है? नज़्म दरअसल अगर आप जानते हैं कि हमारे निज़ाम बलागत में नज़्म को शायरी के मानों में अक्स किया जाता था, और इस लिहाज से नज़्म के तहत मसनवी, गज़ल और कसीदा ये तीन असनाफ़ शामिल थीं। मरसिये को अनीस और दबीर ने जब कायम किया तो उसके बाद मरसिये को शामिल कर लिया गया। गोया कि नज़्म के तहत ये चार असनाफ़ एक तरह से इस्टेब्लिश हो गई। लेकिन जब मगरिब से जो तसव्वुर हमारे यहाँ 19वीं सदी के आखिरी दहाइयों में आया है, तो नज़्म एक सिन्फ के तौर पर मकबूल हुई, उसका तारुफ हुआ एक आज़ाद सिन्फ के तौर पर, एक आज़ाद सिन्फ के तौर पर। तो नज़्म के मायने जैसा कि हम उर्दू में तो लड़ी परवने के माने में, मोतियों की लड़ी के माने में होता है तरतीब देना और उसे मुरत्तब करना, और जड़ाऊ काम जिसे कहते हैं वो नज़्म के माने में आता है। तो अंग्रेज़ी में भी पोइट्री शायरी के माने में और पोयम नज़्म के माने में है, और पोयम को ही हम उर्दू में एक तरह से नज़्म कहते हैं। तो नज़्म को इसलिए, जैसा कि आपने अभी आज़ाद सिन्फ के तौर पर कहा, तो ये एक आज़ाद सिन्फ के तौर पर इन मानों में मुतारिफ़ हुई कि हमारे यहाँ असनाफ़ की हदबंदियाँ मुख्तलिफ़ तरीक़े से की गई थी। बाज़ असनाफ़ वो हैं जो कि सिर्फ़ अपने मौजू से पहचानी जाती हैं और उनकी अपनी हैतें भी हैं, जैसे कसीदा। मरसिया एक ऐसी सिन्फ है जो अपने मौजू के लिहाज से पहचाना जाता है, हैत के लिहाज से नहीं पहचाना जाता। किसी भी हैत में मरसिया लिखा जा सकता है। गज़ल अपनी सिर्फ हैत की वजह से पहचानी जाती है, उसके मौज़ूआत का दायरा, मफ़ाहीम का दायरा इन सब से मुख्तलिफ है कि हयात व कायनात के किसी भी तजर्बे को और मफ़हूम को हम गज़ल में पेश कर सकते हैं। इन मानों में सबसे आज़ाद तरीन सिर्फ वो गज़ल ही हुई, जिसको हम एक लिरिकल टाइप, लिरिकल जेनरे कहते हैं। तो इन मानों में जब ये असनाफ़ का तयन हो गया कि सब बाज़ असनाफ़ वो हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मौजू के लिहाज से, और बाज़ असनाफ़ जो है मसनवी है, मसनवी सिर्फ अपनी हैत के लिहाज से पहचानी जाती है। उसके मौज़ूआत भी इतने मुख्तलिफ़ हैं और इतना तनव्वु है उसमें कि किसी एक मौजू से उसको हम वाबस्ता नहीं कर सकते। इसलिए जब हाली और आज़ाद के तहत एक नया तजर्बा अमल में आया, तो उन्होंने जो तजर्बे किए थे मसनवी की सिन्फ में किए थे, है ना। वो सिर्फ इसलिए किया था कि मसनवी की अपनी हैतें हैं, लेकिन उसका अपने मौज़ूआत का तयन नहीं था। इसलिए उसकी दर्जाबंदी में मौजू के तहत दर्जाबंदी नहीं की जाती, बल्कि हैत के तहत की जाती है। अब नज़्म का जो तसव्वुर नया आया, तो जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि गज़ल अपनी मौज़ूआती और मफ़ाहीम के एतबार से, मानी के लिहाज से जितना तनव्वुर रखती है और जितनी आज़ादियाँ उसमें हैं, वो नज़्में भी हैं। और नज़्म की अपनी हैतों का तयन नहीं है। इस वजह से जितने तजर्बात आज़ाद, हाली और इस्माइल मेरठी के ज़माने में और उसके बाद हुए, तो वो बढ़ते चले गए। जैसा कि अब आपने फरमाया कि जदीद नज़्म जो कि हाली के ज़माने से ताल्लुक़ रखती है, तो उस वक्त भी ये नज़्म के बारे में पूरी तरह से हाली और आज़ाद या इस्माइल मेरठी वो वाकिफ़ नहीं थे कि ये इस नज़्म के अपने तकाज़े क्या हैं। तो इस लिहाज से वो भी एक बहुत मखसूस और महदूद किस्म का तजर्बा था। नज़्म पर आपने अच्छी खासी बातें हमारे तालिब इल्मों को बताई। क्या हम उर्दू नज़्म का आगाज़ दक्कन से तस्लीम कर सकते हैं? कुली कुतुब शाह ने जो नज़में लिखी थी मुख्तसर। जी, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये बार बार ये बहस भी होती रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोई भी सिन्फ
ایک دم سے وجود میں نہیں آتی، جی اس کا ایک طویل پس منظر ہوتا ہے اور اس میں بہت سی تبدیلیاں عمل میں آتی رہتی ہیں، جی اس کے بعد پھر ایک خاص شکل میں وہ بعد میں معین ہو جاتی ہے، وہ قائم ہو جاتی ہے۔ جی اسی طرح سے نظم کو اگر ہم مشرق ہمارے یہاں کی شاعری سے جوڑیں، یعنی شاعری کی تاریخ سے اگر جوڑنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا نظم کو شاعر تو قلی قطب شاہ ہے، جی اور قلی قطب شاہ کے یہاں ہولی اور عید اور دوسری اس طرح کے کئی نظمیں ہیں جو کہ صرف اور صرف ایک ہی موضوع کی بنیاد پر ایک ہی عنوان کے تحت لکھی گئی ہیں، جی ہم انہیں نظم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان نظموں میں یا اس کے بعد جو نظمیں لکھی گئیں، مثلا اس زمانے میں بھی یا فتح نامے وغیرہ لکھے گئے ہیں، شکار نامے وغیرہ لکھے گئے ہیں، یا دکن میں مثنویاں لکھی گئی ہیں، جی یہ تمام ہم انہیں نظم مانتے ہیں۔ لیکن چونکہ نظم کا جو جدید تصور ہے اس کا اطلاق اگر ہم کرنا چاہیں تو ایک حد تک ہوتا ہے ان نظموں پر، ان معنوں میں کہ ایک خاص موضوع کے تحت تو نظم ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کہ ایک خاص نظم ایک خاص ارتقاء نظم میں ہے کہ نہیں ہے، جی یہ دوسری بات ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ نظم ایک ارتقاء پا کر وہ کسی خاص تکمیل تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں۔ جی چونکہ ہمارے یہاں غزل ایک ایسی صنف تھی کہ جس کے ہر شعر کے معنی اور مفاہیم مختلف ہوتے ہیں، جی تو یہی صورت ان نظموں میں بھی رہی۔ جی ابھی آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ یہ پیریڈ دکنی پیریڈ میں تو یہ لکھا ہی گیا تھا، لیکن شمالی ہندوستان جو ہے جی اس میں شروع میں حاتم وغیرہ نے شہر آشوب جو لکھی تھی تو اس میں ہر بند ایک الگ مفہوم لیا ہوا ہے، جی ایک موضوع پر، لیکن ارتقاء نہیں پایا جا رہا ہے۔ جی یعنی نظم کے لیے ارتقاء بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ تو اگر جیسا کہ آپ نے حالیہ آزاد سے قبل کی تو اس میں نظیر بھی آئیں گے۔ جی نظیر پر بھی انہوں نے بھی خاصی نظمیں لکھی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، نظیر اپنے لاکھ وہ جدید نظم کے جی تصور کے مطابق وہ نظمیں تصور نہ دیتی ہوں، تاثر نہ دیتی ہوں، لیکن ہمارے نظام بلاغت میں چونکہ نظم کا کوئی خاص تصور نہیں تھا تو ہمیں ان کی نظمیں ہی نہیں بلکہ جوش مری آبادی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں بھی وہ ارتقاء نہیں ہے، داخلی ارتقاء نہیں ہے۔ لیکن ہم اگر یہ اس بات کو تسلیم تو کر لیتے ہیں، لیکن اگر اطلاق ان لوگوں پر کریں گے تو بہت سی شاعری کو کھونا پڑے گا ہمیں، جی تو ہم کھونے کے لیے تیار نہیں ہیں، جی کہ اس میں بھی بہت اہم نظمیں جو لکھی گئی ہیں، مثلا برسات کی بہاریں ہے، بنجارہ جیسی نظم ہے، آدمی نامہ جیسی ہے، مفلسی جیسی نظم ہے، وہ پھر اس کے بعد ہولی اور دیوالی اور شب برات اور یہ ریچھ کا بچہ وغیرہ، یہ تو یہ سب اتنی طویل نظمیں یہ پوری دنیا آباد کرتی ہے۔ جی تو ان نظموں کو ہم کھونا نہیں چاہیں گے، اس لحاظ سے ہم اسے اپنے یہاں کے مشرقی روایات کے تحت انہیں اخذ کریں گے اور انہیں اپنی تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہم مانتے ہیں۔ آپ نے ایک بہت اہم بات بتائی کہ کسی بھی صنف کا آغاز ایک بیک نہیں ہوتا، جی جی، اور ظاہر ہے کہ یہ جو قلی قطب شاہ کی نظمیں ہیں یا پھر بعد میں نظیر اکبر آبادی نے جو نظمیں لکھی وہ جدید نظم کا جو ہمارے پاس جو جدید تصور ہے اس کا نقطۂ آغاز ہے۔ جی جی جی، صحیح ہے۔ اچھا سر، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انجمن پنجاب کے تحت جو اردو نظم کی تحریک شروع ہوئی اس کے اسباب کیا تھے اور اس میں کن لوگوں کا رول رہا؟ دیکھیے، انجمن پنجاب جو ہے یہ لاہور میں قائم ہوئی تھی، جی اسے آزاد کرنل ہال لائڈ نے آزاد کو یہ تحریک دی تھی کہ وہ چونکہ بہت تبدیلیاں عمل میں آ رہی ہیں سماج میں اور تعلیمی طور پر بھی کافی بڑے بڑے انقلابات آ رہے ہیں، انہوں نے یہ چاہتا کہ شاعری میں بھی تبدیلیاں آئیں، اور ہماری شاعری کو بڑی حد تک روایتی قسم کی شاعری خیال کیا جاتا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ اس کے موضوعات کا دائرہ وسیع ہو۔ کرنل ہال لائڈ کے بارے میں ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کتنی ادبی فہم رکھتے تھے، چونکہ یہ ان کا تعلق یہ نوآبادیات کے عہد سے تھا، اور یہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ چونکہ باہر وہاں کے مغرب سے آئے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہ دانش رکھتے ہیں اور وہ علم رکھتے ہیں اور وہ مطالعہ رکھتے ہوں گے، لیکن آج کی روشنی میں جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایک بھی ایسا انگریز نظر نہیں آتا
جی کہ جو اپنے خود عہد کے بارے میں زیادہ جانتا ہو، جی جی یہ بھی اپنے عہد کے بارے میں اتنا نہیں جانتے تھے. جی اس کی میں آپ کو مثال بتا دیتا ہوں جی کہ جب حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھا جی تو انہوں نے کب ملٹن کے کسی خطوط کے حوالے سے انہوں نے سمپلسٹی یعنی سادگی اور اصلیت اور و جوش، جوش اس کا ذکر ان کی کیا ہے. باتیں کی. لیکن وہ اسی عہد میں خود حالی کے عہد میں جی والٹر پیٹر جیسا شاعر موجود تھا. وہاں جی سمبولزم کی تحریک رونما ہو چکی تھی مغرب میں. جی میدار میں اور بولیے جیسے شاعر آ چکے تھے. اور تنقید جو ہے وہ بہت بڑی تبدیلیاں تنقید میں آ رہی تھیں. ریئلزم کی تحریک چل رہی تھی اسی پیریڈ میں، مغرب حالی میں. کے پیریڈ میں ہی. جی اور نیچرلزم کی تحریک چل رہی تھی. جی تو ان کا علم ان ہالائٹ وغیرہ کو تھا ہی نہیں کہ جس کا اثر جس جی کے جی بارے میں حالی اپنے یہاں اس کا حوالہ کچھ دے سکتے تھے. جی تو انجمن پنجاب سے کم یہ ہوا کہ مناظمیں شروع ہوئے، مناظموں کا آغاز ہوا. یعنی جو غزلوں پر مشتمل ہوا کرتے تھے مشاعرے، جی اس کے بجائے انہوں نے مناظمیں شروع کیے. یعنی نظمیں سنائی جانے لگی. نظم سنائی جانے لگی. جی پہلے طرح دی جاتی تھی جی مشاعروں میں جی عموماً. جی اور وہ طرح کیا ہوتی ہے، اکھڑا ہوتا تھا جی کہ کس نے طرح میں سب سے اچھی غزل کہی ہے. جی جی تو مناظموں میں برکھا رود جیسی یہ نظم ہے، عنوانات دیے جانے یہ لگے. عنوانات دیے. برکھا رود ہے، مناظر وطن رحمت صاحب ہے. حب الوطنی ہے. جی اس طرح کے جو دیے تھے موضوعات، اس پر آزاد نے بھی نظمیں لکھی، حالی نے بھی لکھی، اسماعیل میرٹھی نے بھی لکھی، اور دوسرے کچھ چند شعراء نے لکھی. ان شعراء کے بارے میں اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا، صرف ان معنوں میں ہے کہ جدید نظم کا آغاز ان کے ذریعے ہوا جی بس. لیکن جدید نظم یا نظم صحیح معنوں میں کیا ہے، وہ بھی ان کے یہاں تصور پوری طرح ان کی نظموں میں نہیں پایا جاتا. جی اس دور میں حالی نے خاص طور سے بہت اچھی نظمیں کہیں، محمد حسین آزاد نے نظمیں کہیں. ان کی نظموں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کی نظموں میں، اس کو ہم نظم تو کہتے ہیں، لیکن جس نظم میں اندر کی آواز نہ ہو، جی جس میں جذبہ انگیزی نہ ہو، داخلی احساسات جس میں داخلی اپنی شخصیت کا عکس نظر نہ آئے، جی جو کہ علم کو احساس میں نہ بدل سکے، وہ علم کو تجربے میں نہ بدل سکے، جی تو ان نظموں میں وہ چیز نہیں وہ پائی بات جاتی. نہیں ہے. جی یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے نثر کو منظوم کر دیا ہے. جی استعارے کا عمل جیسا ہونا چاہیے، تشبیہات کا عمل جیسا ہونا چاہیے، جی پیکروں کا عمل جس طرح سے ہونا چاہیے، جی اور مجموعی طور پر تخلیقی زبان ہونی چاہیے. جی تخلیقی زبان ان نظموں میں مفقود ہے. حالی اور محمد حسین آزاد کے ذرا بعد کے دور میں علامہ اقبال آئے. انہوں نے بھی اردو نظم میں کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے. جی جی تو ان کی نظم نگاری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، بہت ہی مختصر ہماری گفتگو ہے. جی اقبال خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. جی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ حالی اور آزاد کی نظموں کو تو میرے نزدیک وہ محض ایک تجربہ تھا. تجربہ کرنے والی جو نسل ہوتی ہے جی وہ اکثر ناکام ثابت ہوتی ہے. جی اس کے بعد کی نسل جی میں جی اگر کوئی ذہین اور طباع شاعر پیدا ہو جائے جی تو وہ ان ناکام تجربات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جی نظم قائم ہی نہیں ہوئی ہے ابھی آزاد کے یہاں اور حالی کے یہاں. جی نظم قائم ہوتی ہے اقبال سے، جی جو کہ ان ناکامیوں سے فائدہ اٹھانے والا شاعر پیدا ہو گیا تھا جی اور جس نے مضبوطی سے نظم قائم کر دی. جی میں آپ کو صرف ایک مثال 2 لفظوں میں، جی مرثیہ ہمارے یہاں نہیں تھا. جی مرثیے بے شمار لکھے گئے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ انیس اور دبیر کے بعد ہی مرثیہ قائم ہوا. جی ایک بڑا شاعر جی اس کے سارے امکانات تلاش کرتا ہے اور امکانات کو کام میں لے کر باقی کے لیے امکانات کی گنجائش بھی نہیں چھوڑتا. جی اکثر ایک بڑا شاعر یہ ہوتا ہے. جی تو بڑا شاعر بڑا ہوسناک ہوتا ہے، جی اسے بڑی ہوس ہوتی ہے، ہڑپ تمام امکانات ختم کر دیتا ہے. جی تو وہ امکانات جو ہے انہوں نے آزاد اور اقبال حالی نے، کے یہاں جو کمیاں تھیں، جی جو وہ ان کمیوں کو اقبال نے اس طور پر پورا کیا
کہ اس میں جذبہ انگیزی پائی جاتی ہے. جی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ علم کو احساس میں بدلنے کا علم کو عمل، احساس میں بدلنے کا کام علامہ اقبال نے کیا اپنی اپنی نظموں کے تحت. جی مذہب ایک علم تھا، اس کو جب احساس میں بدلا، اس کے جذبہ انگیزی شامل ہوئی، اس میں ایک عقیدہ شامل ہوا، اس میں شخصیت کا عکس شامل ہوا، اس میں ایک تخلیقی زبان کا جوہر شامل ہوا، تو وہ نظم ایک بڑا تاثر لے کر، ایک بلند کوش تاثر لے کر، ایک ایمبیشس تاثر لے کر ہمارے سامنے آتی ہے. ان معنوں میں اقبال کا بہت بڑا کارنامہ ان معنوں میں ہے کہ انہوں نے تاریخ کو تاریخ نہیں رہنے دیا، تاریخ کو ایک تجربے میں بدل دیا. سر، علامہ اقبال کی سب سے اچھی نظم آپ کو کون سی لگتی ہے؟ حالانکہ بہت ساری نظمیں ان کی ہیں. اس میں یہ سوال ذرا ہے ڈیفیکلٹ، لیکن جانتے کہ مجھے مسجد قرطبہ ہی اچھی لگتی ہے، اپنے ردم کے لحاظ سے، اپنے بندوں کی تقسیم کے لحاظ سے، اور اپنے فلسفیانہ جہت کے اعتبار سے، اور اس میں جذبہ انگیزی کے اعتبار سے. وہ تو اس میں ایک پوری کائنات سی سمو دی ہے انہوں نے. حالانکہ مذہبی تجربہ ہے وہ، اور تاریخ کے اس دور کو وہ کسب کرتے ہیں کہ جس دور میں ہمارا ایقان، ہم میں یقین اور عزم پختہ تھا. تو جیسے عبدالرحمن داخل نے قرطبہ تعمیر کی تھی، تو وہ جذبہ جو اس کے پیچھے کام کر رہا تھا، وہ جذبہ ایک طرح سے فن کا جذبہ بھی تھا اور ایک عقیدہ بھی شامل تھا. تو اس نے عقیدے اور فن نے مل کر اس مسجد قرطبہ کو ایک دائمی عمارت میں بدل دیا اسے. تو وہ کارنامہ جو کہ جذبے کے ذریعے قائم ہوتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ اور سلامت رہتا ہے. سر، اب علامہ اقبال سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اور ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کا دھارا موڑا، اور اس نے شاعری کی سطح پر بھی اور نثر کی سطح پر بھی بہت نمایاں تبدیلیاں اس کے زیر اثر آئیں. نظم کے میدان میں ترقی پسند تحریک کے کیا نمایاں اثرات رہے ہیں؟ 20ویں صدی کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ نظم کا عہد ہے. اور نظم میں جس زمانے میں اقبال نے نظمیں لکھیں، اور اس وقت سے لے کر اور ترقی پسند تحریک تک کا زمانہ جنگ آزادی کا زمانہ بھی ہے. اور یہ بڑی بین الاقوامی سطح پر بھی پہلی جنگ عظیم 1914 اور دوسری جنگ عظیم 1939، گویا کہ دو بڑی جنگیں اسی دوران رونما ہوئیں. تو اس لحاظ سے یہ بڑے سیاسی طور پر بڑی افراتفری کا زمانہ بھی ہے یہ. اور نو آبادیات میں آزادی کی جو لڑائی لڑی جا رہی تھی، تو وہ بیشتر ایشین کنٹریز مغرب کی کالونیاں تھیں، اور مغربی کالونیوں سے جو معدنیات لے جایا جا رہا تھا، یہاں سے جو کوئلہ جو لے آیا جا رہا تھا، تو کوئلہ تو بلیک گولڈ کہلاتا تھا، جس کی وجہ سے انگلینڈ میں صنعتی انقلاب بنوایا. اگر یہ نہیں جاتا تو صنعتی انقلاب آتا ہی نہیں اسے. تو وہ وہاں صنعتی انقلاب آ رہا ہے، ہمارے یہاں نہیں آ رہا. تو اس لحاظ سے وہ بڑا افراتفری کا زمانہ تھا. تو نظموں کے لیے بڑی فضا صاف تھی. تو ترقی پسند تحریک سے پہلے ایک رومانی نظموں کا بھی دور تھا، جو اختر شیرانی اور عظمت اللہ خان وغیرہ شامل تھے. تو یہ رومانی دور حالانکہ اتنا بڑا وسیع سطح پر نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو نظمیں لکھی گئی تھیں تو اس اعتبار سے وہ مختلف تھیں کہ اقبال کے یہاں تو عقیدہ تھا، اور ان نظموں میں جذبہ شامل ہو رہا تھا. اس میں موضوعات کی کوئی تخصیص نہیں تھی، اقبال کے یہاں تخصیص تھی. ان معنوں میں یہاں سے آزاد فضا تھی، لیکن اس میں بلند کوشی نہیں تھی. ترقی پسندوں کے یہاں چونکہ موضوعات کی کوئی کمی نہیں تھی، موضوعات ہمارے سماج میں بکھرے ہوئے تھے، اور یہ موضوعات بڑی حد تک نئے تھے. مثلاً خارجی سطح پر انسان، یا یہ کہہ لیجئے کہ نوآبادیاتی علاقوں میں یا ممالک میں عوام کو جن پریشانیوں کا سامنا تھا، وہ بنیادی طور پر اقتصادی پریشانیاں تھیں. روزی روٹی، کپڑے اور مکان کا مسئلہ تھا، پھر غلامی اور محکومی کا مسئلہ تھا، جہالت کا مسئلہ تھا. تو ان مسائل کو ترقی پسندوں نے اپنی نظموں کا موضوع بنایا. یعنی عوامی زندگی کے جو مسائل ہیں ان سے نظم بنایا، اور انقلاب کا نعرہ بلند کیا.
اور یہ چاہا کہ بھئی جو تبدیلیاں آئیں تو وہ تبدیلیاں مجموعی طور پر پورے سماج کی میں تبدیلیاں ہوں. تو ایک تبدیلی سے مطلب نہیں ہے بلکہ پورے سماج کے ہر صیغے میں تبدیلی عمل میں آئے. تو انہوں نے اپنی شاعری کے لیے، شاعری کے ذریعے یہ ایک عوام میں ایک طرح سے بیدار کرنے کے لیے اپنی شاعری کو سلوگن بنایا. جی. بہت آؤٹ اسپوکن تھے، ترقی پسند. جی. اس لیے ان کے یہاں نظم میں جو بلند آہنگی پائی جاتی ہے جی. وہ نعرے کی وجہ سے پائی جاتی ہے. جی. تو یعنی سماج کو بدلنے کا جو ایک خواب تھا اس کو نعرہ دیے بغیر مکمل نہیں کیا جا سکتا. بڑا اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے. جی. وہ خواب سازی کر رہے تھے، جی. ایک خواب بانٹ رہے تھے کے لیے. جی. اور خواب کی تعبیر ابھی سامنے نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ عوام کو بیدار کر کے چاہتے تھے کہ ان کے اختیار میں ہے انقلاب، ان کے اختیار میں ہے تبدیلی. جی. وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ باہر نکل کر اور اپنا حق مانگیں، اپنا حق لیں. اس لحاظ سے ان کے یہاں آہنگ بہت بلند ہے. یہ آہنگ تو اقبال کے یہاں ہی بلند تھا. اور یہ اقبال کے بعد اقبال سے بہت کچھ ترقی پسندوں نے لیا تھا. یعنی بلند آہنگی بھی لی، نظم کا شعور لیا، نظم کس طرح سے لکھی جا سکتی ہے وہ لیا. لیکن کہیں کہیں جا کر ان کے یہاں بھی نظم کا وہ ارتقا نہیں پایا جاتا جو اندرونی ارتقا کہا جاتا ہے جسے. یہ اکثر ان کی نظموں میں بھی نہیں پایا جاتا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے حید کے تجربے نہیں کیے. اقبال نے، ترقی پسندوں نے حید کے تجربوں سے گریز کیا. شروع کے زمانے میں سردار جعفری نے نظم تجربے کیے تھے. چھوٹی چھوٹی بحروں میں نیند جیسی نظم ہے، پتھر کی دیوار جیسی نظم ہے، یا بہت مشہور نظم ہے اودھ کی خاک ہنسی کے نام جیسی نظم ہے، وہ آزاد نظم میں ہے وہ. اس میں اور نئی دنیا کو سلام میں انہوں نے الگ الگ بحروں کے تجربے کیے. تو ان کے یہاں یہ شعور تھا اور ان میں صلاحیت تھی. لیکن چونکہ وہ پھر وہی پورے تحریک میں جو ایک نعرہ زنی بات پہنچانا زیادہ اہم تھا ان کے لیے، تو انہوں نے وہ چھوڑ دیے. اور وہ جو اس کے اندر آگ سی تھی اندر کی، اس کے اندر ان کی روح جس طرح سرائیت کر رہی تھی نظم میں، اور جس طرح سے نظم ان کی استعاروں میں گفتگو کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ خوش امکانی ان کے یہاں ختم ہو گئی. اور ان کے یہاں جو خطابیہ لہجہ زیادہ حاوی ہوتا گیا. اور اس خطابیہ لہجے نے ہی ترقی پسند شاعری کو نقصان بھی پہنچایا. اور اسی وجہ سے موضوعات، دیکھیے ایک موضوع بہت اچھا ہو سکتا ہے، بھئی کسی بھی عوام کے کوئی بھی مسئلہ بہت اچھا موضوع ہو سکتا ہے، لیکن اس موضوع کو اگر 30 سال تک بار بار دہرایا جاتا رہے تو اپنے معنی کھو دے گا. اس کو کلیشے کہتے ہیں، کلیشے بن جائے گا. اس لحاظ سے ان کی یہاں موضوعات کی تکرار بہت تھی. اور جو بھی شاعر تھا وہ پھر اسی موضوع پر اپنے ڈھنگ سے نظم، کئی شعراء نے ایک ہی موضوع پر باتیں، وہ تکرار جو ہے اس نے معنی کی اہمیت اور وقت کو کھو دیا. ترقی پسند تحریک سے متاثر جو شعراء رہے ہیں ان میں چند اہم شعراء کے نام آپ بتائیے. ترقی پسند تحریک میں مثلا فیض احمد فیض کو ہم سب سے، کیونکہ فیض ہی ایک ایسے شاعر ہیں کہ جس سے ترقی پسند تنقید بھی بہت احترام کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ان کا نام لیتی ہے. اور وہ اس وجہ سے بھی کہ ان کے یہاں جو کہ لیریسزم ہے، نغمگیت ہے، نغمگی ہے، ان کے یہاں جو جذبہ انگیزی ہے، ان کے یہاں جو انڈائریکٹ نظم، انڈائریکٹ زبان ہے، ناراست زبان ہے، ان کے یہاں جو تخلیقی زبان کا تصور عمل ہے، تو اس وجہ سے ان کی نظم عام ترقی پسند شعراء کی، جانے نثار اختر ہوں، سردار جعفری ہوں، کیفی اعظمی ہوں، ان کی نظموں سے وہ ایک الگ تاثر دیتی ہے. اس لیے فیض کے استعارے اپنے ہیں، حالانکہ صلیب کا استعارہ انہوں نے استعمال کیا سب سے پہلے، فیض نے ہی استعمال کیا تھا. تو باقی جو استعارے ہیں وہ دار و رسن و مقتل اور قتل گاہ اور زنجیر، یہ استعارے انہوں نے ہماری روایتی شاعری سے خاص کیے تھے، لیکن انہیں نئے معنی بہم پہنچائے تھے. جیسے رقیب کو بھی انہوں نے بالکل نئے انداز میں پیش کیا. رقیب کو بالکل نئے انداز میں کیا ہے. تو یہ جو انہوں نے کیا ہے تو خاص لہجے میں ان کی شاعری جس میں نرمی ہے، ملائمیت ہے، نغمگی ہے، ایک ردم ہے، ایک متغزلانہ رنگ آمیزی ہے. اس وجہ سے وہ نظم ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. ترقی پسند تحریک کے بعد جو ہے حلقہ ارباب ذوق کا زمانہ آتا ہے.
उसी के बाद फिर जदीदियत का आगाज़ होता है। तो इस पर आप मुख्तसर रोशनी अगर डालें। जी, तो यही ज़माना जो है तरक्की पसंदों का 1936 में तहरीक होती है और शुरू होती है। 1938-39 में हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद रखी जाती है। हल्के ने दाखिलियत पर जोर दिया था जी, और तहरीक ने खारिजियत पर। जी, मौजू पर जोर दिया था तरक्की पसंदों ने, जी, हैत पर जोर दिया था जदीदियत और हल्का अरबाब हल्का ज़ौक़ अरबाब ने। ज़ौक़ ने। जी, इसलिए वो जो धुंध और जो इबहाम, जो तख्लीकी ज़बान जिसकी कमी पाई जाती थी तरक्की पसंद शोरा में, वो कमी उन्होंने पूरी की। जी, और जो कमी उनके यहाँ मौज़ूआती पाई जाती थी वो तरक्की पसंद ने पूरी की। जी, यानी दोनों ने मिलके मिलकर नज़्म को फरोग बहुत फ़रोग़ दिया है। इस लिहाज से जी, दोनों की अहमियत है। मीरा जी का भी रोल है। मीरा जी हैं, क़य्यूम नज़र हैं, यूसुफ ज़फ़र हैं, एजाज़ बटालवी हैं, और फिर नज़्म राशिद बहुत बड़ा नाम है। इन लोगों ने आज़ाद नज़्म को कायम किया। जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया था कि इक़बाल ने नज़्म को कायम किया, जी, आज़ाद नज़्म कायम नहीं होती अगर राशिद पैदा नहीं होते। जी, तो मीरा जी तो था, लेकिन राशिद का बहुत बड़ा रोल है। मीरा जी को इतना वक्त मिला नहीं। इस लिहाज से हैत के तजर्बात के लिहाज से जो सिलसिला शुरू हुआ था हल्का अरबाब ज़ौक़ का, वो जदीदियत ने उसे बहुत आगे बढ़ाया। तो इसलिए जदीदियत को हम एक तरह से फॉर्मलिस्ट भी कहते हैं इन्हें। फॉर्मलिज्म जिसके यहाँ है, हैत पसंदी का रुझान है। तो ये एक तरह से यहाँ आकर हम ये कह सकते हैं कि जदीद नज़्म का आगाज़ जो हाल ही से हुआ था, उसकी इंतहा जो है वो जदीदियत में हुई। उसके बाद आज भी सिलसिला कायम है, जो कि नसरी नज़्म वगैरह की शक्ल में नज़र आता है। कही जा रही है। नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू उर्दू नज़्म के इर्तक़ा पर थी, और इसमें हमारे साथ प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब थे, और आपने बहुत ही कारआमद और मुफीद बातें हमें बताईं। प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और आपसे फिर अगले किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।